नाज़रीन आज 8 फरवरी 2024 इंतखाबात को पूरा एक साल मुकम्मल हो गया है। आज जहां हुकूमत इस एक साल को अपनी कामयाबी करार दे रही है, वहीं सारी अपोजिशन जमातें इस दिन को यौम स्याह के तौर पर मना रही। कामयाबी और एहतजाज, यौम तामीर और तरक्की और यौम स्याह की कहानी हम आज अपने नाजरीन के सामने रखेंगे। ये कहानी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इस कहानी का पहला हिस्सा आपके सामने रखते नाज़रीन, आज मुल्क भर के अखबारात में सफ़े अव्वल पर खबरों की जगह हुकूमती कारकर्दगी का इश्तिहार शाया हुआ है। हुकूमत का दावा है कि 1 साल कबल मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा था, लेकिन उसकी पॉलिसी से आज स्टॉक मार्केट 1,10,000 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर खड़ी है। शरह सूद 20% से कम होकर 12% तक आ गई। महंगाई 28% से कम होकर 6% तक आ गई। हुकूमत के मुताबिक इसने शबाना रोज मेहनत करके बरामदात में 34% इजाफा किया है। तरसीलात ज़र 18 अरब डॉलर तक पहुंचने को है। ज़र मुबादला के ज़खायर 4 अरब से बढ़कर 12 अरब तक पहुंच चुके हैं। अगर इस सारी कारकर्दगी को एक जुमले में लिखा जाए तो मुल्क में इस वक्त दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और रावी चैन ही चैन लिख रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि आज 8 फरवरी के दिन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी यौम स्याह के तौर पर मना रही। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस भी आज सरापा एहतजाज है। सवाल यह है कि मुल्क में अगर सब अच्छा है तो सियासी जमातें सरापा एहतजाज क्यों हैं? इस दास्तान का आगाज 8 मार्च 2022 को हुआ। वक्त बदला, साल बदले, हुकूमतें बदली, लेकिन मुल्क के सियासी मंजरनामे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अदलिया और मुकन्ना आमने सामने हैं, लेकिन सियासी भूचाल में कमी ना आ सकी। गुड टू सी यू से लेकर मुज़ाकरात के नारे लगे, लेकिन मजाल है कि सियासी इंतशार में कमी वाक़या हुई हो। नाज़रीन, सियासी अनारकी, इल्ज़ामात और लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत का आगाज़ 8 मार्च 2022 में तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद से शुरू होता है। अदम एतमाद को ऐन जमहूरी करार दिया गया, लेकिन अदम एतमाद वोटिंग से ऐन कबल तहरीक इंसाफ के मुनहरफ अरकान गायब हो गए और बाद अज़ां इन्हें मीडिया ने सिंध हाउस इस्लामाबाद से बरामद कर लिया। अदम एतमाद आई स्पीकर ने रूलिंग दी, मगर फिर 10 अप्रैल 2022 को अदम एतमाद पर वोटिंग के जरिए इस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान को कुर्सी से हटा दिया गया। अदम एतमाद के बाद पाकिस्तानी सियासत में कोई भी दिन सुकून का नहीं रहा। आए रोज जलसे, जुलूस, एहतजाज और रैलियां निकाली गईं। अप्रैल ही में उस्मान बुज़दार ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। पीटीआई की हुकूमत के खात्मे के बाद पंजाब असम्बली में वजीर आला का इंतखाब एक अहम सियासी मामला बन गया। हमजा शहबाज ने 9 अप्रैल 2022 को वज़ारत आला के इंतखाब में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमजा शहबाज को वज़ारत आला से हाथ धोना पड़े। इसी माह में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 135 मेंबरान असम्बली ने कौमी असम्बली की सीटों से इस्तीफा दे दिया, जबकि अपने मुनहरिफ 20 मेंबरान कौमी असम्बली को पार्टी से निकाल दिया। मई 2023 में इलेक्शन कमीशन ने 20 MNAs को डी सीट करके दोबारा इंतखाबात का ऐलान किया, जबकि बानी तहरीक इंसाफ ने 25 मई को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। रस्ते में जगह जगह रुकावटें थीं। अदालत ने पीटीआई को जलसे की इजाज़त दी, मगर बानी पीटीआई जी चौक पहुंचने पर मुसर रहे। अमरीकी साजिश के बयानिए के तहत शुरू किया गया लॉन्ग मार्च 6 दिन में इंतखाबात के मुतालबे पर ख़त्म किया गया। जुलाई 2022 तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की 20 में से 16 सीटों में कामयाब हो गई, जबकि इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने वाले तहरीक इंसाफ के 11 MNAs को डी नोटिफाई कर दिया। 21 अक्टूबर 2022 में इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस बानी तहरीक इंसाफ को नाअहल करार दे दिया। तहरीक इंसाफ ने 25 अक्टूबर को लाहौर से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। 3 नवंबर को लॉन्ग मार्च वजीराबाद पहुंचा, जहां बानी तहरीक इंसाफ पर कातिलाना हमला किया गया, जिससे वो बाल बाल बच गए। लॉन्ग मार्च वजीराबाद से वापस लौट गया, जबकि बानी तहरीक इंसाफ का घर जमान पार्क एक सियासी मरकज बन गया, जहां एक तवील अरसे तक पार्टी कारकुनान मौजूद रहे। 7 दिसंबर 2022 को तोशाखाना केस में बानी तहरीक इंसाफ को पीटीआई की चेयरमैनशिप से हटा दिया गया। 16 जनवरी 2023 में बानी तहरीक इंसाफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील करके फौरी इंतखाबात का मुतालबा किया, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के 35 MNAs के इस्तीफे मंजूर कर लिए। इत्तफाक राय न होने पर इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन नकवी को वजीर आला पंजाब मुकर्रर किया। फरवरी 2023 में इलेक्शन कमीशन ने बानी तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली की नशिस्त का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया, जिसके खिलाफ तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, मगर यह तहरीक भी कामयाबी से हमकिनार न हो सकी। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का हुक्म दिया।
لیکن الیکشن کمیشن نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ 14 مارچ کو بانی تحریک انصاف کی زمان پارک رہائش گاہ پر چھاپا مارا گیا۔ 9 مئی 2023 کو بانی تحریک انصاف کو گرفتار کیا گیا، جس کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے، عسکری اور قومی تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ 9 مئی 2023 کے بعد تحریک انصاف کی سیاست مکمل تبدیل ہو گئی۔ تحریک انصاف کی قیادت اور کارکنان کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کیا گیا۔ مرکزی قیادت سے لے کر عام کارکن تک سبھی کو پابند سلاسل کیا گیا۔ ہاں، وہ لوگ جیل کی سلاخوں سے باہر آئے جنہوں نے پارٹی سے مکمل علیحدگی اختیار کر لی۔ اگست 2023 میں قومی اسمبلی سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیاں تحلیل کر دی گئی۔ 5 اگست 2023 کو بانی تحریک انصاف کو 3 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ 8 اگست 2023 کو انہیں 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا۔ 29 اگست کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا معطل کر دی، جبکہ 23 اکتوبر کو سائفر کیس میں بانی تحریک انصاف پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ 22 نومبر کو ہائی کورٹ نے سائفر ٹرائل کالعدم قرار دے دیا۔ 2023 میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کی ہدایت دی، جس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان اور صدر عارف الوی نے 8 فروری 2024 کو عام انتخابات کرانے پر اتفاق کیا۔ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کا اعلان کیا، جنہیں تحریک انصاف سمیت بیشتر سیاسی جماعتوں نے مسترد کر دیا۔ بانی تحریک انصاف کی نااہلی کے بعد پی ٹی آئی نے دسمبر 2023 میں بیرسٹر گوہر کو پارٹی چیئرمین منتخب کر لیا، لیکن الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے انتخابات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد ان سے پارٹی نشان لے لیا گیا۔ 8 فروری انتخابات سے 1.5 ہفتہ قبل سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اپیل قبول کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو 2024 کے عام انتخابات کے لیے بلے کا انتخابی نشان واپس لے لیا۔ تحریک انصاف کو انتخابی میدان سے آؤٹ کرنے کے لیے صرف انتخابی نشان ہی نہیں بلکہ انتخابات سے 1 ہفتہ قبل بانی تحریک انصاف کو توشہ خانہ کیس میں 14 سال جبکہ سائفر کیس میں 10 سال سزا سنا دی گئی۔ جہاں بانی تحریک انصاف کو مختلف مقدمات میں سزائیں سنائی گئیں، وہیں نواز شریف کو ایک ایک کر کے مقدمات سے بری کیا گیا۔ 8 مارچ 2022 سے 8 فروری 2024 تک پورے 2 سال تحریک انصاف کو صرف ایک شکوہ رہا کہ اسے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی۔ جلسے کی اجازت ہو تو ہائی کورٹس میں درخواست دینا پڑی، اراکین نے بغاوت کی تو عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، الیکشن نشان ملے تو ویب سائٹس بنا کر ممبران کی فہرست جاری کرنا پڑی۔ مرکزی قیادت تاحال جیل میں ہے یا پھر روپوش ہے، لیکن ان سب کے باوجود تحریک انصاف نے 8 فروری 2024 کے انتخابات میں حصہ لیا۔ 8 فروری 2024 کو کیا ہوا؟ گزشتہ 1 برس میں ملکی سیاست میں کیا گل کھلائے گئے؟ پروگرام کے اگلے حصے میں آپ کو بتائیں گے اس اثر سے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد حاضرین ناظرین، 8 فروری کہانی کا دوسرا حصہ وہ ہے جب ملک کے لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے گھروں سے نکلے، لیکن پولنگ ڈے الجھاؤ کا شکار ہو گیا۔ اس ابہام نے کئی شکوک و شبہات کو جنم دیا جو نہ صرف الیکشن کمیشن بلکہ ان الیکشن کے بل بوتے پر وجود میں آئی مخلوط حکومت کے ماتھے کا داغ بھی بن کر رہ گئے۔ پولنگ ڈے پر پہلا سوال پولنگ ایجنٹس کے حوالے سے اٹھا۔ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کو کئی حلقوں میں پولنگ ایجنٹس کے حوالے سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ کہیں ان کے کارکن گرفتار تھے تو کہیں 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتاریوں کے خوف سے روپوش۔ الیکشن ڈے پر اکثر پولنگ اسٹیشنز پر پی ٹی آئی کے انتخابی کیمپ غائب تھے، لیکن پی ٹی آئی کے ووٹرز نے خاموشی سے گیم یہ ڈالی کہ پرچی کسی اور کیمپ سے بنوائی اور مہر اپنے من پسند انتخابی نشان پر لگا کر بازی پلٹ دی۔ پولنگ ڈے پر دوسرا مسئلہ موبائل فون اور انٹرنیٹ کی بندش تھی۔ عام انتخابات سے 1 دن قبل تک وزارت داخلہ اور پی ٹی آئی یہ یقین دہانیاں کراتی رہی کہ پولنگ کے دن انٹرنیٹ اور موبائل سروسز کی معطلی کا کوئی ارادہ ہے اور نہ ہی اس حوالے سے نگران حکومت کی جانب سے کوئی احکامات موصول ہوئے۔ لیکن 8 فروری کی صبح جیسے ہی شہری ووٹ ڈالنے کے لیے گھر سے نکلے تو اپنے موبائل فون کی سکرین پر سگنلز کی عدم موجودگی نے انہیں نہ صرف مایوس کیا بلکہ پولنگ اسٹیشنز کی معلومات کے حوالے سے بھی مشکل میں ڈال دیا۔ موبائل اور انٹرنیٹ کی بندش نے بھی سب سے زیادہ پی ٹی آئی کو متاثر کیا، کیونکہ پی ٹی آئی کے تمام امیدوار آزاد حیثیت میں مختلف انتخابی نشانات کے ساتھ الیکشن لڑ رہے تھے اور ووٹرز کی درست رہنمائی کے لیے پی ٹی آئی کی انتخابی مہم کا مکمل انحصار موبائل ایپس، ویب سائٹس اور سوشل میڈیا پر تھا۔
مثال کے طور پر الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ سہولت فراہم کی گئی تھی کہ ووٹر 8300 پر SMS کر کے اپنے پولنگ اسٹیشن سے متعلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن موبائل سروسز کی معطلی کے بعد یہ رستہ بھی بند ہو گیا۔ تحریک انصاف نے موبائل سروسز کی بندش کو ٹرن آؤٹ کم رکھنے کی سازش قرار دیا اور کہا کہ موبائل اور انٹرنیٹ کی بندش کا مقصد پولنگ اسٹیشنز پر دھاندلی کو چھپانا ہے۔ پی ٹی آئی ہی نہیں، پیپلز پارٹی نے بھی انٹرنیٹ کی بندش پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان کو درخواستیں بھی ارسال کی، جبکہ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو نے عدالت سے رجوع کرنے کا بھی اعلان کیا۔ 8 فروری کی شام ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے اور 12ویں عام انتخابات کی پولنگ اختتام پذیر ہوئی تو رات کو نتائج کا ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ 2018 کے RTS کی طرح الیکشن کمیشن کا جدید ترین الیکشن مینجمنٹ سسٹم یعنی EMS بھی جواب دے گیا۔ 2018 کے عام انتخابات میں نتائج جاری کرنے کے نظام RTS کے بیٹھنے تک 52% نتائج کا اعلان کیا جا چکا تھا، مگر 2024 میں الیکشن نتائج کو یکجا کرنے کا سسٹم EMS اڑان بھرنے سے پہلے ہی نڈھال ہو گیا۔ نتائج اتنے لٹک گئے کہ رات لگ بھگ 1:30 بجے یعنی پولنگ ختم ہونے کے 8.5 گھنٹے بعد الیکشن کمیشن نے ایک پریس جاری کی، جس میں کہا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر نے نتائج جاری کرنے کے عمل میں تاخیر کا بہت سخت نوٹس لیا ہے، اور یہ کہ انہوں نے ROs کو 30 منٹ میں نتائج جاری کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ یہ محض اتفاق تھا یا کچھ اور کہ ان ہدایات پر تھوڑا بہت عمل ہوتا نظر آیا، مگر اس کے بعد بھی نتائج آنے کا یہ عمل بہت سست روی سے آگے بڑھا اور 9 فروری کی صبح 8 بجے تک قومی اور صوبائی اسمبلی کے صرف 19 نتائج سامنے آئے، جبکہ پولنگ ختم ہونے کے 18 گھنٹے بعد بھی الیکشن کمیشن قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی صرف 237 نشستوں کے نتائج کا اعلان کر پایا۔ موبائل فون سروسز اور EMS کی بندش کے باوجود الیکشن 2024 کے نتائج نے انتخابی بیانیہ ہی بدل دی۔ الیکشن نتائج کے مطابق تحریک انصاف پارٹی کے حمایت یافتہ امیدواروں نے 93 نشستوں پر میدان مار لیا، جبکہ مسلم لیگ نون کو 75 اور پیپلز پارٹی کو 54 نشستیں ملی۔ اسی طرح متحدہ قومی موومنٹ 17، پاکستان مسلم لیگ 3، استحکام پارٹی 2، JUI پاکستان 3، استحکام پاکستان پارٹی 2 اور مسلم لیگ ضیاء مجلس وحدت المسلمین پاکستان اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے حصے میں ایک سیٹ آئی، جبکہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی بھی ایک نشست پر کامیاب ٹھہری۔ 2024 کے الیکشن مسلم لیگ نون کے لیے کسی دھچکے سے کم نہ تھے، کیونکہ مسلم لیگ کے قائد نواز شریف 4تھی مرتبہ وزارت عظمیٰ کا خواب سجائے لندن سے لوٹے۔ مسلم لیگ نون کلین سویپ کے لیے اتنی مطمئن تھی کہ اس نے الیکشن سے 2 دن پہلے 6 فروری کو ہی نواز شریف وزیر اعظم عوام نے فیصلہ سنا دیا کا اشتہار دے دیا، جو ملک کے تمام اردو اور انگریزی اخبارات میں شہ سرخی کے طور پر چھپا۔ لیکن 8 فروری کو الیکشن نتائج نے نواز شریف کا وکٹری سپیچ کا خواب چکنا چور کر دیا۔ 8 فروری کی شب نواز شریف ووٹوں کی گنتی کے مرحلے پر ماڈل ٹاؤن دفتر میں موجود رہے، تاہم نتائج میں سست روی اور توقعات کے برعکس نتائج موصول ہونے کے بعد کارکنوں سے خطاب کیے بغیر روانہ ہو گئے، جس کے بعد ماڈل ٹاؤن دفتر بھی ویران ہو گیا اور کارکن بھی وہاں سے چل دیے۔ یہی نہیں، الیکشن آفس میں موجود الیکشن مانیٹر سیل کی بڑی سکرین پر، جس پر تمام حلقوں کے نتائج خودکار نظام کے تحت ظاہر ہو رہے تھے، اس سکرین کو بھی بند کر دیا گیا۔ اگلے دن صبح تک مسلم لیگ نون کا ماڈل ٹاؤن دفتر ویرانی کی تصویر ہی پیش کرتا رہا، لیکن ٹی وی سکرینوں پر مسلم لیگ نون کی عدوی برتری قدرے بہتر ہوتی رہی۔ پھر مریم اورنگزیب کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ نواز شریف شام کو کارکنوں سے خطاب کریں گے۔ نواز شریف تھوڑی دیر بعد تقریر کے لیے آئے اور اعلان کیا کہ مسلم لیگ نون دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر وفاق اور پنجاب میں حکومت بنائے گی۔ یوں مسلم لیگ نون نے وفاق میں اتحادی حکومت بنا لی۔ اس کے بعد الیکشن کہانی کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے، جس میں دھاندلیوں اور بے ضابطگیوں کے ہوش ربا انکشافات سامنے آئے۔ کہانی کا تیسرا حصہ پیش کرنے سے پہلے یہاں پر ناظرین ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ بریک کے بعد حاضر ناظرین، 8 فروری کی کہانی 3 سال پر پھیلی ہے اور 3 حصوں میں ہے۔ تیسرے اور آخری حصے میں آپ کو بتائیں گے کہ الیکشن کے بعد دھاندلی کے کس طرح کے الزامات لگے، کس کی جانب سے لگے اور دھاندلی کی کس طرح کی گئی۔
انتخابات کے بعد دھاندلی کے الزامات تو لگے، لیکن ایک اہم اعتراف جو خود حکومت ہی کے اہم عہدیدار کا سامنے آیا ہے۔ یہ اعتراف کرنے والے پنجاب کے گورنر سردار سلیم حیدر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عطا تارڑ الیکشن ہار چکے تھے اور فارم 47 کے MNA ہیں۔ گورنر پنجاب کے مطابق خود ان کے حلقے میں جو امیدوار تھے، پورے اٹک، راولپنڈی اور کراچی کے جو امیدوار کامیاب قرار دیے گئے، وہ اصل میں نہیں جیتے بلکہ فارم 47 پر کامیاب قرار دیا گیا۔ ایک اور اہم اعتراف کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کی طرف سے سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی کے حلقوں کے نتائج تبدیل کیے گئے، ہارے ہوئے امیدواروں کو جتوایا گیا، تاہم بعد میں انہوں نے الیکشن کمیشن میں ایک بیان ریکارڈ کروایا اور اپنے پہلے بیان سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے والا بیان ایک سیاسی جماعت کے بہکانے پر دیا تھا۔ یہ بات بھی عام ہے کہ اپنی پریس کانفرنس کے بعد سے لیاقت چٹھا منظر عام پر نہیں آئے۔ ان کے بارے میں آخری خبر 1 اکتوبر 2024 کو روزنامہ جنگ میں چھپی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ لیاقت چٹھا کو راولپنڈی میں ان کی سرکاری رہائش گاہ میں نظر بند کر دیا گیا۔ 8 فروری کو نتائج تبدیل کرنے کا الزام مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی طرف سے بھی سامنے آیا، حالانکہ انہیں انتخابات کے بعد تو نون لیگ کی اپنی حکومت بنی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ فضل الرحمان نے بھی انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگا کر احتجاج کا اعلان کیا۔ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان نے بھی یہ کہہ کر اپنی سندھ اسمبلی کی نشست چھوڑی کہ اصل میں تو وہاں سے تحریک انصاف جیتی۔ MQM رہنما مصطفیٰ کمال کی بھی ایک آڈیو سامنے آئی تھی، جس میں ان کے بقول مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی نے بتایا کہ جیتنے والی جماعتوں کا 50 یا 60% مینڈیٹ جعلی ہے، لیکن MQM کا تو 100% مینڈیٹ جعلی ہے۔ مسلم لیگ فنکشنل اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے سربراہ پیر صاحب پگارا بھی دھاندلی الزام لگا چکے۔ یعنی دھاندلی کے الزامات صرف تحریک انصاف نے نہیں لگائے، مسلم لیگ نون نے بھی لگائے، MQM نے بھی لگائے، جمعیت علماء اسلام نے بھی لگائے اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس نے بھی۔ انتخابات کے بعد بے ضابطگیوں کی 370 درخواستیں دائر کی گئیں۔ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک یعنی فیفن نام کی ایک تنظیم ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق 31 دسمبر 2024 تک صرف 101 درخواستوں پر فیصلہ ہوا تھا، یعنی کل شکایات میں سے صرف 27% پر فیصلہ سنایا گیا، اور فیصلہ یہ تھا کہ 101 شکایات میں سے 97 تو مسترد کر دی گئیں۔ سب سے کم شکایات کا فیصلہ پنجاب میں سنایا گیا۔ پنجاب میں انتخابی نتائج پر 191 پٹیشنز دائر کی گئی تھی، ان میں سے صرف 35 پر فیصلہ ہوا۔ اگر کہیں انتخابی احتساب شروع ہوا تو اسے بھی سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اکتوبر 2024 میں کراچی میں ایک واردات ہوئی۔ حلقہ 231 میں 4 پولنگ اسٹیشنز پر ووٹوں کی دوبارہ گنتی شروع ہوئی تو نامعلوم نقاب پوشوں نے الیکشن کمیشن کے دفتر پر حملہ کر دیا۔ بیلٹ پیپرز اور انتخابی سامان سے بھری بوری جلا دی گئی۔ یہی نہیں، الیکشن کمیشن کی جانب سے فارم 45 اور فارم 47 اپلوڈ کرنے میں بھی غیر معمولی تاخیر کی گئی۔ فارم 45 میں ہر پولنگ اسٹیشن سے امیدوار کو ملنے والے ووٹ درج ہوتے ہیں، جبکہ فارم 47 میں ہر امیدوار کو ملنے والے کل ووٹ درج کیے جاتے ہیں۔ قانون کے مطابق الیکشن کمیشن انتخابات کے 14 دن کے اندر یہ فارم اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا پابند ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے یہ فارمز تقریباً 26 روز گزرنے کے بعد جاری کیے تھے۔ ایک غیر سرکاری تنظیم پتن نے بھی رپورٹ جاری کی ہے۔ اس کے مطابق الیکشن کمیشن ستمبر تک ان نتائج میں رد و بدل کرتا رہا جو اس نے اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیے تھے، اور جو فارمز جاری کیے گئے تھے ان میں بھی یہ واضح نظر آتا ہے کہ ہندسوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ کئی حلقوں کے فارم 45 پر جو ووٹ درج کیے گئے تھے، انہیں دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ آگے یا پیچھے کوئی اضافی عدد لگا کر ووٹ بڑھانے کی کوشش کی گئی، یا کسی جگہ شروع کے ہندسے کو 0 بنا کر ووٹ کم کرنے کی کوشش کی گئی، یا کسی جگہ ایک ہندسے کو 9 بنانے کی کوشش کی گئی۔ ہم اپنے پروگرامز میں اس رد و بدل پر تفصیل سے بات بھی کر چکے۔ پتن کی رپورٹ میں بھی کہا گیا ہے کہ نتائج کے فارم میں جعلی اعداد درج کیے گئے۔ صرف لاہور میں متعدد الیکشن فارمز میں 3 سے 4 لاکھ جعلی اندراج کیے گئے۔ مثال کے طور پر NA 128 کے فارم 45 میں سلمان اکرم راجہ 92,000 ووٹوں سے جیت رہے تھے، لیکن فارم 47 میں وہ 14,551 ووٹوں سے ہار گئے۔ الیکشن نتائج سے مزید کئی ایسی باتیں بھی معلوم ہوئی جن پر سوال اٹھتے ہیں۔ پتن رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ صرف راولپنڈی ڈویژن کے 11 حلقے ایسے ہیں جہاں امیدوار جتنے ووٹوں سے جیتا، مسترد کیے گئے ووٹ بھی تقریباً اتنے ہی تھے یا پھر اس سے زیادہ تھے۔
اور ان سبھی حلقوں سے مسلم لیگ نون کے امیدوار ہی کامیاب قرار دیے گئے. یعنی اگر وہ ووٹ مسترد نہ ہوتے تو پھر نتیجہ مختلف ہو سکتا تھا. مثلا NA 59 سے سردار غلام عباس 12,000 ووٹوں سے کامیاب ہوئے. اسی حلقے سے تقریباً 24,500 ووٹ مسترد کیے گئے. NA 61 سے نون لیگ کے چودھری فروخ الطاف 3,500 ووٹوں سے جیتے. یہاں مسترد کیے گئے ووٹوں کی تعداد 9,500 تھی. NA 50 سے نون لیگ کے ملک سہیل خان 9,886 ووٹوں سے جیتے اور مسترد کیے گئے ووٹوں کی تعداد 9,939 تھی. جن اضافی ووٹوں نے امیدوار کو جتوایا اور جتنے ووٹ مسترد کیے گئے، یہ تعداد بھی کئی سوالات کو جنم دیتی ہے. پتن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کئی حلقے ایسے تھے جہاں قومی حلقوں میں ووٹر کا ٹرن آؤٹ زیادہ تھا اور انہی کے متعلق صوبائی حلقوں میں ووٹر کا ٹرن آؤٹ کم تھا. لاہور کے کئی قومی حلقوں میں ووٹرز کا ٹرن آؤٹ 100% سے بھی زیادہ تھا، جو ناممکن، لیکن ان کے متعلقہ صوبائی حلقوں میں ووٹر ٹرن آؤٹ 40% تھا. جیسے NA 130 میں 86% ووٹرز نے ووٹ ڈالا، لیکن اسی حلقے میں صوبائی اسمبلیوں کی سیٹوں پر صرف 41% ووٹ پڑے. NA 130 وہ حلقہ ہے جہاں نواز شریف کا مقابلہ تحریک انصاف کی حمایت یافتہ ڈاکٹر یاسمین راشد سے تھا اور الیکشن کمیشن کے نتائج کے مطابق یہاں سے نواز شریف کامیاب ہوئے. پتن کی رپورٹ کہتی ہے کہ اس حلقے میں قومی اسمبلی کی نشست کے لیے تو 3,19,000 ووٹ پڑے، لیکن صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر 2,41,000 ووٹ پڑے. یعنی قومی اسمبلی کی نشست کے مقابلے پر صوبائی اسمبلی میں 78,000 ووٹ کم پڑے. لاہور کا ہی حلقہ NA 128 الیکشن کمیشن نتائج کے مطابق یہاں سے استحکام پاکستان پارٹی کے اون چودھری جیتے تھے اور تحریک انصاف کے حمایت یافتہ سلمان اکرم راجہ ہارے تھے. اس حلقے سے بھی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ووٹوں میں 78,000 کا فرق ہے. NA 28 پشاور سے جمعیت علماء اسلام کے نور عالم خان جیتے. یہاں بھی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ووٹوں میں 80,000 کا فرق ہے. NA 242 سے الیکشن کمیشن نتائج کے مطابق MQM پاکستان کے مصطفیٰ کمال کامیاب ہوئے. یہاں دونوں اسمبلیوں کے ووٹوں میں 34,000 کا فرق ہے. NA 265 پیشین میں جمعیت علماء اسلام کے فضل الرحمان کامیاب ہوئے. یہاں صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کو پڑنے والے ووٹ زیادہ ہیں اور قومی اسمبلی امیدواروں کو 10,000 ووٹ کم پڑے. اگر الیکشن کمیشن کے یہ نتائج درست مان لیے جائیں تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ان حلقوں میں لوگ قومی اسمبلی کے امیدوار کو ووٹ ڈالنے آئے اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کو ووٹ ڈالے بغیر چلے گئے. یہ سب حقائق 8 فروری 2024 کی شفافیت پر سنگین سوال اٹھاتے. انتخابات کو 1 سال گزر چکا ہے اور سبھی سوال جواب کے منتظر ہیں. بات کریں گے ناظرین اس حوالے سے. ہمارے ساتھ پتن کے سربراہ جناب سرور باری صاحب موجود ہیں اس مختصر وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پتن کے سربراہ جناب سرور باری صاحب نے. باری صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر 3 سطح پہ دھاندلی کی گئی، آپ نے اپنی رپورٹ میں بھی بتایا ہے، اور بانی تحریک انصاف کی نااہلی اور کاغذات نامزدگی کی منظوری کو بھی اس میں آپ نے شامل کیا ہے. سر تو کاغذات نامزدگی کا منظور ہونا یا مسترد ہونا یہ تو سراسر عدالتی معاملہ ہے، اس کو کس طرح سے دھاندلی کے زمرے میں آپ لا سکتے ہیں اور یہاں پہ جو آپ نے اس کو کس زاویے سے پیش کیا گیا تھا؟ دیکھیے اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ماضی کے انتخابات میں بھی کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد ہوتے رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں تھی. لیکن جس سکیل پر ہوا اور جیسے ہوا وہ آپ میڈیا والوں کو ہم سب سے زیادہ معلوم ہے کہ کینڈیڈیٹ غائب کر دیے گئے، پھر ان کے جو کورنگ کینڈیڈیٹ تھے ان کو بھی غائب کیا گیا، ان کے جو سیکنڈر تھے اور نومینیٹر تھے ان کو بھی اٹھا لیا گیا. یہ کبھی نہیں ہوا تھا، اس لیول پر کبھی نہیں ہوا تھا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں یہ عدالتی معاملہ نہیں ہے، یہ پروسیس کا معاملہ ہے. اس پروسیس میں جہاں ان کو عدالتوں کی ضرورت پڑتی تھی اور ان کو لگتا تھا کہ عدالتیں جو ہیں یا جج جو ہیں خاص طور پر وہ ان کے حق میں فیصلہ نہیں دیں گے، جس کے حق میں انتظامیہ اور ساری جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ لگی ہوئی تھی، الیکشن کمیشن پارٹی بن چکا تھا، تو وہ ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ وہ اور ایک پورا چین ہے، پوری چین ہے کہ ایک آپ اس میں سے نکالیں گے تو وہ ختم ہو جاتی ہے. مسلسل ایک جو آپ سمجھیں کہ ایک ایسی شام تھی جو ختم ہونے کا نام آج تک نہیں لے رہی. ہم تو یہ بھی سمجھتے ہیں جو پیکا ہے جس کے خلاف جرنلسٹ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں
جہاں وکلا جو ہے وہ 26ویں ترمیم کے بعد جس طرح ججز کو بھرتی کیا جا رہا ہے اور جو ریٹائرڈ جج ہیں ان کے حوالے کر دیے گئی ہیں الیکشن پٹیشنز، تو ایک سلسلہ ہے، اس سلسلے کی وہ ایک کڑی تھی کہ شروع میں کیسے روکا جائے، کس طرح لوگوں کو مایوس کیا جائے کہ ان کے پسندیدہ امیدوار یا پارٹی جو ہے اس کو تو ہم نے میدان سے نکال دیا ہے۔ تو اس حوالے سے جب آپ مجموعی طور پر دیکھتے ہیں تو وہ چین آپ کو نظر آتی ہے کہ اس چین میں یہ بھی ایک ہتھ کنڈا تھا جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جو 64 نئے طریقے انٹروڈیوس کیے گئے ہیں اور جس لیول پر کیے گئے ہیں، تو اس لیے اس کا سکوپ اور سکیل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا سر، آپ نے ایک اور بنیادی نکتہ اٹھایا کہ 90% جو دھاندلی کی درخواستیں ہیں وہ ابھی ٹریبیونلز میں زیر التوا ہیں، ان پر کام ہی شروع نہیں ہوا۔ اس تاخیر کی وجہ کیا ہے سر؟ کیا دھاندلی کی شکایت کرنے والے خود بیک آؤٹ کر گئے ہیں یا پیش رفت اس پہ جو ہے وہ سامنے عدالت سے نہیں ہو پا رہی ہے؟ وجہ کیا ہے سر؟ دیکھیے، پہلے تو آپ کو اسلام آباد کا شاید معلوم ہوگا کہ اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں نتائج تبدیل کیے گئے تھے۔ اس کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے، اور جو کینڈیڈیٹ جنہوں نے الیکشن لڑا تھا ان کے پاس بھی فارم 45 جو پریزائڈنگ آفیسرز نے ان کو دیے تھے مل گئے تھے۔ پھر جب اسلام آباد میں ایک جج جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا کہ تمام جو امیدوار ہیں وہ فارم 45 لے کے آئیں، اس کے بعد پھر آپ کے سامنے ہے کہ پھر وہ سلسلہ ختم ہو گیا، کئی مہینے تک بلکہ آج تک وہ معاملہ آگے نہیں چل سکا۔ پھر یہ ترمیم کی گئی کہ الیکشنز ایکٹ میں کہ ریٹائرڈ ججز کو بھی تعینات کیا جا سکتا ہے ٹریبونل کے جج کے طور پر۔ تو وہ سارے ٹریبونلز کے ججز جو پہلے سرونگ ججز تھے ان کو تبدیل کر دیا گیا اور وہ ریٹائرڈ ججز کو لگا دیا گیا ہے، اور اس کے بعد ہیئرنگ بھی نہیں ہو رہی۔ پنجاب کے کیسز سب سے کم جو ہیں ایڈریس کیے جا رہے ہیں، ہیئرنگ شروع ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ معاملہ سارا وہی ہے کہ اگر اس کو نپٹاتے ہیں تو وہ جو اتنی محنت کی تھی انتظامیہ نے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے، الیکشن کمیشن نے کہ پی ٹی آئی نہ جیت سکے، جیت تو پھر بھی وہ گئی تھی، کیونکہ اب دیکھیں اگر 2024 کے انتخابات میں پی ٹی آئی کے سب سے زیادہ امیدوار تھے، لیکن ابھی تک پی ٹی آئی کو جو ان کا حصہ بنتا ہے خواتین کی نشستوں میں اور مائنورٹیز کی نشستوں میں وہ نہیں دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے جس صوبے میں ان کی اکثریت ہے وہاں پر سینٹ کے الیکشن نہیں کروائے گئے، جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے صوبے کے 13 جو سینیٹرز کم ہیں باقی صوبوں کی نسبت، اور یہ بہت ہی خطرناک ہم سمجھتے ہیں کھیل ہے کہ ایک صوبے کو جو سینٹ میں اس کی برابری ہونی چاہیے، تمام صوبوں کے 23 سینیٹر ہوتے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا میں ایک سال سے جو ہے 13 سینیٹرز کی کمی موجود ہے۔ تو یہ جو ساری چیزوں کو جب آپ مجموعی طور پر میں دیکھتا ہوں یا کوئی بھی دیکھے گا تو اس کو لگے گا کہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ سے لے کر نیچے تک ایکا ہے، اور اس ایکے میں 26 ترمیم بھی آ گئی، پھر ججز بھی ہو گئے، ان کی ٹرانسفریں ہوگی، جج مجبور ہو گئے خط لکھنے پر، آپ کے سامنے ہی ہے وہ بھی جو 6 ججز نے خط لکھا تھا کہ ان کے بیڈ روم میں کیمرے لگائے گئے تھے۔ تو یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے تو پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوئے، یہ افسوسناک بات۔ باری صاحب، بس آپ نے بڑی تفصیل سے سر بے ضابطیوں کی نشاندہی کی ہے۔ نواز شریف کا حلقہ ہے، یاسمین راشد صاحبہ کا حلقہ جو ہے، آپ نے کہا کہ قومی اسمبلی کے ووٹوں کی تعداد زیادہ ہے اور صوبائی اسمبلیوں کی تعداد کم ہے، تقریباً 40 سے 50 ہزار تک۔ اسی طرح سے نور عالم خان کا جو حلقہ ہے وہاں صورتحال بھی کچھ ایسی ہے۔ سر اگر آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل درست ہے، تو کیا ٹریبیونل میں یہ سب کچھ چیلنج ہو سکتا ہے یا سب کچھ ثابت کیا جا سکتا ہے؟ اتنا آسان ہوگا ان سیٹوں کو واپس لینا؟ دیکھیے، ایک تو سب سے بڑا جو ثبوت تو یہ ہے نا کہ ٹریبونل چل ہی نہیں رہے، تو ایک تو ان کو خود بھی پتہ ہے کہ اگر ہیئرنگ شروع ہو گئی تو ثابت کرنا بہت آسان ہوگا کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ جو آپ لفظ یوز کرتے ہیں نا irregularities یا بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، یہ تو بڑا مائلڈ لفظ ہے۔ جس قسم کی دھاندلی یا دھاندلا کیا گیا ہے اس کو irregularity کہہ کے زیادتی ہے جو ظلم ہوا ہے، اور یہ ظلم کو پی ٹی آئی کے بھائی صاحب ایک بڑی اہم اور جامع رپورٹ آپ نے مرتب کر دی ہے، تو اس مرحلے کے دوران آپ کو کسی قسم کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا یا آپ کو کوئی وارننگ دی گئی یا کوئی اشارہ ملا، کیونکہ آپ اتنے بڑے پورے انتخابی عمل کو چیلنج کر رہے ہیں؟
دیکھیے ٹو بی ویری آنےسٹ، ہمارے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں تھا. اچھا تو اس لیے ہم کہیں کہ ہمارے اوپر کوئی جبر یا ظلم ہوا ہے اس عرصے کے دوران، تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی بلکہ کئی دفعہ دوستوں نے پوچھا، ہم نے کہا کہ فی الحال کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کل کا کچھ پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے بانی صاحب، انتہائی مشکور سر کے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.